नजमा को उसने मामूल के मुताबिक उसके कॉलेज के सामने उतारा और अपनी राह ली। वो अपनी बहन को जाते हुए खुद उतार जाता था, जबकि वापसी का सफर वो अपनी सहेलियों के साथ करती थी। वो सब उसके मोहल्ले में रहती थी और वो इकट्ठे ही बस पर घर आ जाया करते थे। बस स्टॉप कॉलेज के नजदीक ही था, बस एक सड़क पार करनी पड़ती थी और वो इत्मीनान से अपने घर पहुंच जाया करते थे। आज लिसानी तंजीम की धमकी को 11वां दिन हो रहा था। गो के शेरगुल ने इस दरमियान कभी भी कोई खतरा महसूस नहीं किया था। उसे खुद पर एतमाद था और वो जानता था कि उन लोगों ने उनके मुताल्लिक गलत अंदाजा लगाया है। 2-3 से वो काबू आने वाला नहीं था। लेकिन आज जब अपनी इकलौती बहन को यहाँ उतार कर वो मामूल के मुताबिक वापस मुड़ा तो न जाने क्यों उसका दिल धक से रह गया। उसे यूं लगा जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। उसकी छठी हिस्स ने जैसे झंझोड़ कर गहरी नींद से बेदार कर दिया। मोटरसाइकिल के हैंडल पर जमे उसके हाथ की हथेली उसे पसीने में भीगती महसूस हो रही थी। चंद लम्हे के लिए वो रुक गया। उसने चाहा कि नजमा को आज कॉलेज न जाने दे और आवाज देकर वापस बुला ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। ये उसकी गैरत और अना के खिलाफ होता। यूं भी अब तक नजमा कॉलेज के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। आज पहली मर्तबा उसने अपनी बहन को कॉलेज से अंदर दाखिल होते देखा था। वो रुककर उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो दरवाजे से अंदर न चली गई। उसके दिल से दुआ निकली, या इलाही रहम करना। उसने सोचा कि वापसी पर उसे खुद ले जाएगा। उसे अंदाजा था कि नजमा को 1 और 1:30 बजे के दरमियान छुट्टी होती है। ये सोचकर वो कदरे मुतमईन हो गया था, लेकिन ऑफिस पहुंचने के बाद भी उसे एक लम्हे के लिए करार नहीं आ रहा था। उसका दिल हाथों से निकला जाता था। एक बेनाम सी घबराहट, यासियत और कुछ हो जाने के खौफ ने उसे बेकल किए रखा था। 12 बजे के नजदीक उसे अचानक एक इमरजेंसी हुक्म मौसूल हो गया। उन लोगों ने यहाँ से 15-20 मील दूर एक खुफिया अड्डे पर छापा मारकर एक खतरनाक दहशतगर्द को गिरफ्तार करना था। हुक्म की तामील से इनकार का मतलब सरकारी कवानीन के मुताबिक बगावत था, जिसकी कम से कम सजा मुलाजिमत से बरतरफी होती। यूं भी आजकल उसके अपने अफसर आला से लिसानी तंजीम के हवाले से कोई खुशगवार ताल्लुकात नहीं चल रहे थे। वो भी खुद को बुज़दिल या कामचोर जाहिर करके अपनी ACR यानी महकमाती खुफिया रिपोर्ट खराब नहीं करवाना चाहता था। नजमा को सुपुर्दे खुदा करके वो मुहिम पर रवाना हो गया। नजमा हस्बे मामूल छुट्टी पर अपनी सहेली के साथ कॉलेज से बाहर आ रही थी। कॉलेज की दीवारें लिसानी तंजीम के तलबा विंग के नारों और झंडों से अटी पड़ी थीं और तालिबात की ज्यादा तादाद ने तंजीम के छोटे छोटे झंडे अपने सीनों पर सजा रखे थे। कुछ लीडर किस्म की तालिबात ने तो तंजीम के झंडे वाले लिबास भी पहन रखे थे, लेकिन नजमा और उसकी सहेली आरिफा इन सब बातों से बेनियाज मुतमईन अपने घर को जा रही थी। उन्हें उनके वालिदैन ने यही बताया था कि कॉलेज में उन्हें सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए दाखिल किया गया है। अगर गैर निसाबी और सेहतमंद सरगर्मियों का मतलब सियासत में हिस्सा लेना और तोड़ फोड़ करना ही था, तो वो अपनी औलाद को इसकी इजाजत नहीं दे सकते थे। नजमा और आरिफा मामूल के मुताबिक सर झुकाए चुपचाप बस स्टॉप की तरफ जा रही थी, जब अचानक एक जीप उनके नजदीक आकर रुक गई और उसमें से लिसानी तंजीम के 3 मुसल्ला गुंडे कूद कर बाहर आ गए। उनमें से एक ने क्लैशनकोफ और बाकी दोनों ने पिस्तौल पकड़ रखे थे। एक पिस्तौल बरदार गुंडे ने नजमा का बाजू पकड़कर अपनी तरफ घसीटा। आरिफा ने पहली ही नजर में उसे पहचान लिया था। ये लिसानी तंजीम के तलबा विंग का सरकर्दा लीडर जाकिर था, जिसके मुताल्लिक ये बात आम तौर पर कही जाती थी कि उसे बाबा साहब की खुसूसी शफकत हासिल है। जाकिर तंजीम का बिगड़ा हुआ गुंडा था। बाबा साहब का खास आदमी होने के सबब उस शहर में किसी सरकारी या गैर सरकारी अफसर की जुर्रत नहीं थी कि उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। आरिफा इस कदर दहशत ज़दा थी कि खौफ के मारे उसके हलक से आवाज नहीं निकल पा रही थी। भाग जा साली, खबरदार जो अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला वरना। एक गुंडे ने उसकी चुटिया पकड़कर उसके सर को इतने जोर से झटका दिया कि नजमा को अपनी गर्दन तड़कती महसूस हुई। उस गुंडे ने उसे जोर का झटका देकर आगे की समत धकेला। भाग जा। आरिफा मुंह के बल जमीन पर गिरी। खौफ और सर में होने वाले शदीद दर्द की वजह से अपना वजूद उसे बेजान होता महसूस हुआ, लेकिन जिंदा रहने की ख्वाहिश ने उसे जैसे तैसे उठने पर मजबूर कर दिया और वो अपनी किताबें वहीं छोड़कर दीवानावार चीखती चिल्लाती जिस तरफ मुंह था उसी तरफ भागने लगी। नजमा यूं तो आम सी लड़की थी, लेकिन शेरगुल खान की बहन थी। उसने एक ही लम्हे में सूरत हाल की नजाकत का एहसास कर लिया था। अगर ये लोग उसे इगवा करने आए थे तो इगवा करने के बाद बाइज्जत रिहाई उसे कभी नसीब नहीं हो सकती थी। वो जानती थी कि उन लोगों को भी इस बात का इल्म है कि नजमा का ताल्लुक किसी अमीर घराने से नहीं कि उसे इगवा करने के बाद तावान में कोई खती रकम हाथ आ जाए।
پھر اس کے اغوا کا مقصد کیا تھا؟ اگلے ہی لمحے اسے اس سوال کا جواب مل گیا کہ یہ کوئی انتقام ہو سکتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی جس ایجنسی میں کام کرتا ہے اس کے ہاتھوں تنظیم کو کتنی ذک اٹھانی پڑتی ہے۔ عین ممکن تھا کہ وہ اس کے بھائی کے کسی جرم کی سزا اسے دینا چاہتے تھے۔ اغوا کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اس تصور نے اس کے رگو پے میں آگ بھر دی۔ وہ آبرو باختہ ہو کر زندہ رہنے کی بجائے آبرو مندانہ طریقے سے مر جانا بہتر سمجھتی تھی۔ یہی اس کی خاندانی روایت تھی۔ اگر وہ ان بھیڑیوں کے ہاتھوں اپنی عزت لٹا کر زندہ بھی رہ جاتی تو بھی اسے زندہ درگور ہونا تھا۔ پھر کیوں نہ وہ اپنی روایت نبھائے۔ اس کے لیے بندوق پستول کوئی ایسی انہونی شے نہیں تھی۔ اس کا بچپن اور لڑکپن انہی کھلونوں سے کھیلتے گزرا تھا۔ دوسرے ہی لمحے نجمہ نے اپنے بازو کو زور سے جھٹکا دیا۔ غنڈے کے لیے اس کا رد عمل بالکل غیر متوقع تھا۔ ان کا واسطہ آج تک عارفہ جیسی بے بس اور بے کس لڑکیوں سے رہا تھا، جن کی آدھی جان انہیں دیکھ کر ہی نکل جایا کرتی تھی، اور وہ اس خوف سے بھی ہتھیار ڈال دیا کرتی تھیں کہ کہیں اس گستاخی اور حکم عدولی کی سزا ان کے والدین کو نہ بھگتنی پڑے۔ نجمہ نے چاہا کہ بھاگ جائے، لیکن اچانک ہی ذاکر نے اس کے پیٹ میں زوردار لات ماری اور نجمہ تلملا کر بالکل اس غنڈے پر گری جو اپنے ساتھی کی مدد کے لیے اس کی طرف لپکا تھا۔ نجمہ کے اچانک ٹکرانے سے پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا، نجمہ کے بالکل نزدیک۔ زمین پر گری نجمہ نے ہاتھ بڑھا کر پستول پکڑا اور قہر کی دیوی کی طرح اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ تنظیم کے غنڈے سنبھلیں، اس نے پستول سیدھا کیا اور دیوانہ وار اس کی لبلبی دباتی چلی گئی۔ بپری ہوئی شیرنی کے ہاتھ میں پستول کے شولوں نے سب سے پہلے اس غنڈے کو چاٹا جو ذاکر بھائی کا خصوصی باڈی گارڈ اور ہر برے کام میں دستے راست تھا۔ اسے زمین پر گرتے دیکھ کر ذاکر نے اپنی گن سیدھی کی اور عالم وحشت میں کلیشنکوف کا پورا برسٹ عفت مآب مسلم زادی کے مقدس بدن میں اتار دیا۔ ساری گولیاں سامنے کی سمت سے اس کو لگی تھیں۔ کیا مجال جو زمین پر گرتے ہوئے بھی اس کا دوپٹہ اس کے سر سے پھسلا۔ نجمہ کو ایک سانس کی بھی مہلت نہ ملی تھی جب جنت کے سارے دروازے اس پر کھل گئے۔ خون اس کے جسم سے فوارے کی طرح اچھلا اور پتھریلی زمین پر بہنے لگا۔ اس کے زمین بوس ہوتے ہی ساحلی شہر کی تیز ہوا نے اپنا رخ ذرا بدلا۔ وہ چادر جو اس کے دوپٹے کو لپیٹے ہوئے تھی اور پھسل کر نیچے گر پڑی تھی، ہوا کے تیز جھونکوں سے اس طرح اڑ کر اس کے بدن پر گری کہ اس کا سارا سطر ڈھانپ لیا۔ شاید قدرت نے جنت کی اس حور کا چہرہ مکروہ اور منافق لوگوں کو نہ دکھانے کا سامان کر دیا تھا۔ سفید چادر اس کے بدن سے ابلتے خون میں ڈوب کر اب اس کے جسم سے چپک گئی تھی۔ بے ہوش ہوتی عارفہ نے آخری منظر یہی دیکھا کہ ذاکر نے کلیشنکوف کا پورا برسٹ نجمہ کے سینے میں اتارا ہے اور وہ اپنے اوسان کھو بیٹھی ہے۔ سڑک کنارے لگے لوہے کے جنگلے کو تھام کر اس نے سنبھلنا چاہا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی گرفت جنگلے پر ٹوٹ گئی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ سینکڑوں شہریوں نے غیرت کا یہ جرت مندانہ کھیل بڑی بے غیرتی سے دیکھا اور خوفزدہ بھیڑیوں کی طرح کونوں کھدروں میں چھپ کر اپنی دانست میں خود کو محفوظ کرنے لگے۔ شاید کسی عقل مند نے اپنے حواس قابو رکھے تھے اور فون پر اس خونی ڈرامے کی اطلاع ہنگامی پولیس کو دے دی تھی جو شاید پہلے سے سیٹ ٹائمنگ کے مطابق وہاں پہنچ رہی تھی۔ ذاکر نے اس احساس کے بعد کہ اس کا شکار زندہ ان کے ہاتھ نہیں لگا، احساس توہین سے تلملا کر دیوانہ وار ہوا میں فائرنگ شروع کر دی۔ وہ اور اس کے غنڈے ساتھی زور زور سے گالیاں دے کر ہجوم کی سمت ہوا میں گولیاں چلا رہے تھے۔ ان کے مردہ ساتھی کی خون میں لت پت لاش کسی ٹرک کے ٹائروں تلے کچلے جانے والے کتے کی طرح ان کے قدموں میں پڑی تھی۔ ذاکر بھائی نے عفت مآب شہیدہ کی لاش کو ٹھوکر مار کر اپنا غصہ نکالا اور گالیاں بکتا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کار میں سوار ہو کر ہوا ہو گیا۔ اس اطمینان کے بعد کہ دہشت گرد یہاں سے دفع ہو گئے ہیں، ایمرجنسی پولیس کے بہادر جوان اپنی برق رفتار اور جدید آلات حرب و ضرب سے سجی سجائی جیپوں کے ہوٹر بجاتے انہوں نے دونوں لاشوں کے گرد بڑی تنظیم اور ترتیب سے گھیرا ڈالا اور مجمع کو بھگانے کے لیے ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ اس بات کا علم ہونے پر کہ وہاں ایک بے ہوش وکٹم بھی موجود ہے، ایمرجنسی اسکواڈ کے کمانڈر نے اپنی جیپ کے وائرلیس سے ایمبولینس طلب کی اور گھنٹوں کے بعد پولیس کی فائرنگ سے خوفزدہ شہریوں نے ڈرتے ڈرتے اپنے مکانات کی کھڑکیوں سے یہ منظر دیکھا کہ تنظیم کے طبی ونگ کے رضاکاروں کی 2 ایمبولینس وہاں پہنچی، جن میں سے ایک میں دونوں لاشیں اور دوسری میں بے ہوش عارفہ کو ڈال کر وہ لوگ زور زور سے ہوٹر بجاتے ہسپتال کی طرف چل دیے۔ شیرگل کو آج نہ جانے کیوں اپنی بزدلی پر غصہ آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے بہت بڑا کامیاب آپریشن کیا تھا اور شام ڈھلے اپنے مشن سے واپس لوٹے تھے۔ اس درمیان اسے رہ رہ کر اپنی بہن کا خیال آتا رہا۔ اس کی چھٹی حس اسے بار بار کسی آمدہ خطرے کا احساس دلا کر بے چین کرتی رہی۔
اور شیرگل اسے اپنی بزدلی سمجھتا رہا۔ اس نے بالآخر خود کو یہ سمجھا کر قدرے مطمئن کر دیا کہ اس کی بہن کو نسلی طور پر اپنی عزت کی حفاظت کا طریقہ آتا ہے اور اس کام کے لیے وہ کسی کی مدد کی محتاج نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا وقت آ ہی گیا تو وہ اپنی حفاظت کر لے گی۔ بڑے دنوں بعد آج اس کا افسر اعلیٰ خوش ہوا تھا۔ واقعی ان لوگوں نے بڑی کامیابی سے تاوان کے لیے ایک سرکاری افسر کے بیٹے کو اغوا کرنے والے گروہ کو گرفتار کیا تھا اور بطور خاص یہ کارنامہ بھی انجام دیا کہ اغوا ہونے والے بچے کو ملزم نقصان نہ پہنچا سکیں۔ افسر اعلیٰ نے اسے شاباش دی، ویل ڈن۔ اس نے اظہار تشکر سے کہا، شکریہ سر۔ رپورٹ لکھتے ہوئے شام گہری ہو چلی تھی۔ جب وہ رپورٹ مکمل کر کے نکلا تو رات ہو گئی تھی۔ اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے وہ قدرے مطمئن تھا کہ آج جان پر کھیل کر اس نے ایک اعلیٰ سرکاری افسر کے بیٹے کو اغوا کاروں کے چنگل سے نجات دلائی ہے۔ اپنے دفتر سے بمشکل 3-4 فرلانگ کے فاصلے پر اس کی موٹر سائیکل اچانک ایک جیپ سے ٹکرائی۔ اگر وہ اچانک بریک نہ لگاتا تو بہت نقصان ہو جاتا۔ غصے سے تلملا کر اس نے موٹر سائیکل کھڑی کی اور چاہا کہ اس جیپ والے کا دماغ درست کر دے جس نے تمام ٹریفک قوانین بالائے طاق رکھ کر اس کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ موٹر سائیکل کھڑی کر کے سیدھا ہوا، جیپ سواروں نے اچانک اس کی طرف بندوقیں سیدھی کر کے اسے ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے کہ شیرگل کو صورتحال سمجھ آئے، کسی تربیت یافتہ دہشت گرد نے اس کی پشت سے اس کی کنپٹی پر زوردار ضرب لگائی اور وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح داہنی طرف الٹ گیا۔ زمین پر گرنے سے پہلے اسے 4 مضبوط ہاتھوں نے تھام لیا۔ عین ان لمحات میں تنظیم کے طبی ونگ کی ایک ایمبولینس وہاں آئی اور 4 مضبوط ہاتھوں نے شیرگل کو اٹھا کر اس میں پھینک دیا۔ ایمبولینس میں موجود مستعد رضاکاروں نے دوسرے ہی لمحے اسے اسٹریچر پر ڈال کر اس طرح جکڑ دیا کہ اب وہ اپنی مرضی سے اپنے جسم کو ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ سائرن بجاتی ایمبولینس تنظیم کے ہسپتال کی طرف تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی اور دوسری جیپ میں موجود غنڈے دوسری سڑک پر گھوم گئے۔ تھوڑی دیر بعد شیرگل 59 میں پہنچ گیا۔ جس ایمبولینس میں اسے یہاں لایا گیا تھا، اتفاق سے اسی ایمبولینس میں دوپہر کو اس کی بہن کی لاش لائی گئی تھی، اور جس عمارت کے تہخانے میں اسے لا کر پھینکا گیا تھا، اس عمارت کی اوپری منزل سے اس کی بہن کی لاش تھوڑی دیر پہلے اس کے لواحقین کو بوجھل دلوں کے ساتھ تنظیم کے طبی ونگ کے رضاکاروں نے سونپی تھی۔ شیرگل کو ہوش آیا تو اس نے خود کو مضبوط سلاخوں والی حوالات میں بند پایا۔ اس کے ایک پاؤں میں زنجیر ڈال کر ایک مضبوط سلاخ سے باندھی گئی تھی۔ دونوں سروں پر مضبوط تالے لگے تھے۔ اپنی گردن اسے اکڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور گردن گھمانے میں وہ خاصی دقت محسوس کر رہا تھا۔ ہمت کر کے وہ اٹھ کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب شاید صبح ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنی طرف آتی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر اس نے سلاخوں کے باہر عارف چودھری کو کھڑے دیکھا، جس کے عقب میں 3 اور ہٹے کٹے غنڈے موجود تھے۔ ان میں سے ایک نے کلیشنکوف تھام رکھی تھی۔ کیوں بیٹا، اب معلوم پڑا آٹے دال کا بھاؤ؟ سالہ بڑا کرتا تھا۔ ابے تجھے کہا تھا کہ 1 ہفتے میں بھاگ جائے اس شہر سے، اور تو ابھی تک یہیں پھر رہا ہے۔ اب بھگت بیٹا بھگت، دیکھتا ہوں کون سالہ تجھے بچانے آتا ہے۔ یہ کمال الدین تھا، تنظیم کا سرکردہ ممبر اور مقامی کاؤنسلر، جس کے خلاف شیرگل نے FIR درج کروائی تھی اور اسے مارکیٹ میں فائرنگ کا ذمہ دار گردانا تھا، اور جس کو پولیس نے آج تک پوچھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہوتا، آج شیرگل اس کی تنظیم کا قیدی تھا اور کمال الدین اس کی بے بسی کا تمسخر اڑا رہا تھا۔ یہ عبرت کی جا تھی۔ ایک ذمہ دار سرکاری افسر ہونے کے ناطے اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ اس کا جی چاہا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ اس کے اندر سما جائے، لیکن اس کے سوچنے سے زمین نہیں پھٹ سکتی تھی، آسمان نہیں گر سکتا تھا، نہ ہی اتنی آسانی سے اس کی جان چھٹ سکتی تھی۔ اس نے تنظیم کو اپنی حیثیت میں للکار کر ایسا گناہ کر دیا تھا کہ جس کا کفارہ آسانی سے ادا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے اسے بہرحال ایک طویل اور اذیتناک عمل سے گزرنا تھا۔ اس مرتبہ عارف اس سے مخاطب ہوا۔ دیکھو میاں، ہم ایک مرتبہ وارننگ ضرور دیا کرتے ہیں، یہ ہمارا اصول ہے، لیکن ہمارے حکم پر عمل نہ کرنے والے کو ہم معاف نہیں کیا کرتے، یہ بھی ہمارا اصول ہے جس پر ہم سختی سے کاربند ہیں۔ ہمارے لیے تم جیسے کیڑے مکوڑوں کو جان سے مار دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ چونٹی کو پاؤں سے مسل دینا، لیکن ہم تمہیں زندہ درگور کر دیں گے تاکہ تم اپنے ساتھیوں کے لیے مثال بن جاؤ اور اشتہار بن کر اس شہر میں گھومتے پھرو کہ جس نے تنظیم سے ٹکرانے کی کوشش کی وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ عارف نے یہاں آنے سے پہلے اچھی خاصی چڑھا رکھی تھی، یوں بھی اب اس کا شمار تنظیم کے بڑے غنڈوں میں ہونے لگا تھا، اور وہ اب اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دینے ہی یہاں آیا تھا۔ شیرگل دھاڑا، بکواس بند کرو،
ذلیل انسان، تم جانتے ہو میں کون ہوں، تم سے جو بھی بن پڑے کر گزرو، یاد رکھنا اگر تم نے مجھے زندہ چھوڑ دیا تو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرو گے۔ عارف نے کہا، لاؤ سالے کو، ابھی اس کا مزاج ٹھنڈا کرتا ہوں۔ دروازہ کھلا اور تنظیم کے رضاکار اسے گن پوائنٹ پر جانوروں کی طرح گھسیٹتے اس کمرے کی طرف لے آئے جہاں وہ اپنے مجرموں کو سزا دیا کرتے تھے۔ شیرگل کو ایک لوہے کی کرسی پر اس طرح جکڑ دیا گیا کہ اس کے بازو کرسی کے بازو سے بندھے تھے اور ٹانگوں کو زنجیر سے باندھا گیا تھا۔ عارف نے کونے میں دھری میز پر رکھی فائل کی طرف اشارہ کیا۔ شیرگل، تمہارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے استعفے پر دستخط کر دو جو ٹائپ شدہ ہمارے پاس موجود ہے اور چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ شیرگل دھاڑا، شٹ اپ، تم یہ حسرت دل میں ہی لے کر مر جاؤ گے کہ اپنی مرضی سے کوئی بات مجھ سے منوا سکتے تھے۔ عارف بولا، ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اس کی پشت پر موجود رضاکاروں نے جلتے ہوئے سگریٹ اس کے دونوں کندھوں پر رکھ دیے۔ شیرگل کے کندھوں پر رکھے انگارے اس کے سارے بدن میں دہکنے لگے تھے، لیکن کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے۔ عارف بولا، عموماً یہ اختتام ہوتا ہے انسپکٹر، لیکن ہم آغاز اس سے کرتے ہیں۔ اسے تم اندازہ کر لو کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں۔ میں تمہارے بدن کی ہڈیوں کا گودا نکال لوں گا، تمہارے جسم میں ورمے سے اتنے سوراخ کروں گا کہ تمہاری شناخت ممکن نہ رہے۔ عارف پر ایک جنونی کیفیت طاری تھی، وہ عالم وحشت میں درندوں جیسی حرکات کر رہا تھا۔ دونوں رضاکاروں کے جلتے سگریٹ مسلسل شیرگل کے کندھوں سے چپکنے کی وجہ سے بجھ گئے تھے اور اب وہ ہیٹر پر پہلے سے رکھی پتلی پتلی لوہے کی سلاخیں گرم کر رہے تھے۔ اچانک ہی عارف نے ایک کونے پر دھری میز پر ترتیب سے رکھے سامان اذیت میں سے لوہے کی ایک موٹی سلاخ کا انتخاب کیا اور شیرگل کے جسم کو جلترنگ کی پیالیوں کی طرح بجانے لگا۔ ماہر موسیقار کی طرح جو چھوٹی سی چھڑی سے پیالیاں بجا کر جلترنگ سے آواز پیدا کرتا ہے، اس نے بڑی تیزی سے شیرگل کی ہڈیاں بجانا شروع کر دی۔ وہ شیرگل کے ٹخنوں سے کندھوں تک تمام ہڈیوں پر تیزی سے ہاتھ چلا رہا تھا۔ شیرگل کو اپنا بدن تڑختا محسوس ہو رہا تھا، اس کے حلق سے بے اختیار چیخیں بلند ہو رہی تھیں جس پر تینوں درندے دیوانوں کی طرح قہقہے لگانے لگے تھے۔ ان کے قہقہے اور شیرگل کی چیخیں اکٹھے بلند ہوتی تھیں اور سننے والوں کے کلیجے پھٹ جانے کا سماں پیدا کرتی تھی۔ جلاؤ جلاؤ اسے، جلا دو سالے کو۔ عارف نے اچانک ہاتھ روک کر دونوں رضاکاروں کو حکم دیا جو اپنے ہاتھوں میں لوہے کی سلاخیں جن کو پکڑنے کے لیے لکڑی کے دستے لگائے گئے تھے پکڑے اپنی باری کے منتظر کھڑے تھے۔ انہوں نے درندوں کی طرح قہقہے لگاتے ہوئے باری باری دونوں سلاخیں اس کے کندھوں پر بالکل اس جگہ رکھ دیں جہاں پہلے سگریٹ کے جلنے سے نشانات موجود تھے۔ زندہ انسان کا گوشت جلنے لگا۔ شیرگل کے حلق سے ذبح ہونے والے بکرے جیسی کربناک چیخیں بلند ہو رہی تھیں، لیکن ان چیخوں پر ان وحشیوں کے قہقہے غالب تھے۔ اچانک ہی اس کی گردن ڈھلک گئی، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ عارف چودھری نے اپنے رضاکاروں کو حکم دیا جو ندیدے بچوں کی طرح کلکاریاں مارتے ہوئے اس کا بدن چلا رہے تھے، پانی ڈالو اس پر۔ دونوں نے سلاخیں دوبارہ اپنی جگہ پر فٹ کر دیں اور پانی کا گلاس بھر لائے۔ ان میں سے ایک نے زور زور سے پانی کے چھینٹے شیرگل کے منہ پر مارے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھولیں پھر بند کر لیں۔ عارف نے کمرے کے باہر موجود گارڈ کو حکم دیا، ابے ڈاکٹر کو بلاؤ بے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر وہاں موجود تھا۔ یہ تنظیم کے طبی ونگ کا ڈاکٹر تھا جس نے پھرتی سے شیرگل کا بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن اور جسم کی عمومی حالت کا جائزہ لیا۔ بولا، تھوڑا آرام چاہیے مریض کو، ابھی مرے گا نہیں لیکن تھوڑا آرام کرنے دو تو بڑا مزہ دے گا۔ ڈاکٹر نے جو خون پینے والا ڈریکولا دکھائی دے رہا تھا مسکراتے ہوئے عارف سے کہا۔ عارف نے رضاکاروں کو حکم دیا، پھینک دو سالے کو اور کل تک مرنے نہ دینا۔ یہ کہہ کر وہ باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بننے بھائی کی طرف جا رہا تھا جہاں انہیں آج ایک اہم میٹنگ میں شامل ہونا تھا۔ اب وہ کل صبح تک فارغ تھا کیونکہ اس کا مریض کم از کم 24 گھنٹے آرام چاہتا تھا۔